You are watching Poonch Live. बीजेपी ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया, हमारा स्टेटस छीन लिया। 5 अगस्त को कैसे बोल सकते हैं हम 2019 को, जब हमारा दिन दहाड़े जो है हमारा डाका डाल के हमारे सारे हकूक़ हमसे छीन लिए गए, हमारा दर्जा, हमारी रियासत हमसे छीन ली, हमारे नौजवान बच्चों की नौकरियां हमसे छीन ली, बाहर से लोगों को ला के बसाने का काम शुरू कर दिया और हमारे सारे वसाइल उठा के जो है बाहर के रियासतों में बेच दिए। हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही हैं। आज लाखों कनाल ज़मीन जो हैं उनके जो इंतकाल थे वो खारिज कर दिए जम्मू कश्मीर में। गरीब लोगों से ज़मीन छीनने की बात हो रही है। आज टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को इक्तिसादी तौर पे जो है वो कमज़ोर होने की कोशिश हो रही है। और फिर हम उस बीजेपी को कैसे भूल सकते हैं जो इस मुल्क को बांटना चाहती है, इस मुल्क के आइन को बदलकर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि बीजेपी आरएसएस का असली मकसद क्या है। वो कहते हैं कि किसी को 10 रुपये जेब में लेके और उसके जेब से सारा पैसा फिर बाद में निकाल लेना, ये एक मिसाल है जो है वो बीजेपी की। और बाकी सब साथी जिन्होंने अभी जो है आज अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ आज अपने आप को कि जिस तरीके से ख़ास तौर पे मेरी माँ ने जो है मुझे दुआओं से आज नवाजा है। मेरे सर पे जो है शफ़क़त का दस्त शफ़क़त रखा है, हाथ रखा है। मेरी बहनों ने आके यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एजाज़ दिया है। जिस जज्बे के साथ मेरी बहनें और छोटी छोटी बच्चियाँ जिस प्यार से 4 बार दोबारा हाथ डाल रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ है। मैं अपने आप को वाकई बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। और फिर सारे मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथी जिस जज्बे के साथ नौजवानों ने मुझे जिस भरोसे के साथ, जिस खलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ आज वालाना इस्तकबाल किया है, मैं इंशाअल्लाह वो कभी नहीं भूल सकता। मैं माड़ा के अपने बुज़ुर्गों से, माँओं से यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद आप अपना मुझे बेटा समझें और बहनें मुझे बिल्कुल भाई समझें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसी रिश्ते को मैं निभाने की कोशिश करूँ। आपने माड़ा की बहुत दुख भरी कहानी बयान की। मैं पिछले दिनों माड़ा तकरीबन 2 बार पहले भी जा चुका हूँ। पिछले दिनों में प्रोग्राम रखा था मनीर साहब की क़यादत में वहाँ पे, तो मैंने खुद हालात देखे हैं माड़ा के जाके। और मैं माड़ा के लोगों को सलाम भी करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आपने बुज़ुर्गों ने ख़ास तौर पे उस हालात में जहाँ सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, आपने वहाँ से हिजरत की पूंछ की तरफ। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए आपने बच्चों की तालीम के लिए, बेहतर सहूलियात के लिए जिन लोगों से हो सका उन्होंने पूंछ में हिजरत की, कुछ ने रजौरी में हिजरत की। आपको मुबारकबाद हो। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता है। मुझे पता है कि आपको कितनी दुख दर्द तकलीफ़ें सहनी पड़ी होंगी जब आप अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपनी ठंडी हवा छोड़ के, अपना जो है वो घर छोड़ के यहाँ पे आके रहना, बच्चों की तालीम के लिए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपको, इस बात का मुझे एहसास है। और दुख होता है मुझे देख के कि आज चाहे माड़ा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ में खोड़ पत्थरी में जब जाना हो तो आदमी को सोचना पड़ता है जाने के लिए कि 1.5 घंटा पैदल चलना पड़ता है। मनई जाना हो तो आदमी को सोचना पड़ता है कि कैसे जाए। मुझे पिछले दिनों मैं रजौरी में था तो मुझे कुछ पोशाना के रिटायर्ड अफसर जो है वो मिले और उन्होंने मुझे बड़ी दुख भरी आवाज़ में उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जहाँ हमारा बचपन गुजरा है, जहाँ हमने बचपन में जो है वो क्रिकेट खेला है, जिन गलियों में जो है घरों बचपन गुजारा है, तो हमारा रिटायरमेंट के बाद हम अपना वक्त जो है वहीं गुजारें, उन्हीं अपनी जगहों में गुजारें। लेकिन कैसे जाएं? मुमकिन नहीं है हमारे सड़क के बगैर। हम चाहते हैं कि 2 कमरे हम रिटायरमेंट के बाद बनाएं और वहीं बाकी ज़िंदगी अपनी गुजारें, लेकिन सड़क नहीं है तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम चल के जो है वहाँ पे जाएं और मकान बना के रह सकें। तो ये हालात जो हैं ये सिर्फ माड़ा के नहीं बल्कि बहुत सा ख़ास तौर पे पांचसरा के और फिर सुरनकोट के बहुत सारे गाँव की कहानी है जो आज आज़ादी के 78 साल बाद भी जो हमारा हक था वो हमें ना मिल सका। हम अपने हक से महरूम रहे और आज दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम पीर की गली क्रॉस करके उस तरफ जाएं, शोपियाँ
جائیں, پلوامہ جائیں یا جموں اس طرف جائیں, اخنور چلے جائیں, چھم جوڑیاں چلے جائیں, ہمیں فرق محسوس ہوگا. ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کی اس دور میں دنیا کہاں پہ اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم آج بھی بیسک ایمینٹیز کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. بیسک مجھے تو ڈر لگتا ہے ماڑا میں جو سڑک ہے کٹی ہوئی, ایکو گاڑی جب چلاتے ہیں لوگ, میں 3 بار گیا تو میں اتنا خوف میں رہا, اور اب ہمیشہ جب سوچتا ہوں تو خوف آتا ہے کہ یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا سب کو. جس طرح کی روڈ ہے اور وہ ایکو چلتی ہے, بائک چلتے ہیں, تو اللہ سب کو حفاظت میں رکھے. اتنا مشکل ہے وہاں پہ جانا, مگر اتنے عرصے سے 10 سال سے ایک پل نہیں بن پایا آپ کو جو ماڑا کو کنیکٹ کر سکے, جس میں اگر سڑک ہوتی, وہاں سکول ہوتے, بجلی پانی ہوتی, تو آپ کے لیے کتنے بڑی سہولیات ہوتی. میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ابھی مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے اور میری بھی طبیعت بہت خراب ہے. میں بڑی, آپ آواز یہ مت سوچئے گا کہ میں بڑی عجیب آواز میں بات کر رہا ہوں اور کچھ مایوس لگ رہا ہوں. میری طبیعت بہت خراب ہے کیونکہ میں کافی دن سے کیمپین پہ چل رہا ہوں. صبح 7 بجے نکلتے ہیں, رات کو 3 بجتے ہیں, تو اسی وجہ سے تھوڑا ایگزرشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے. میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج الحمدللہ چاہے ماڑا کا نوجوان ہو, پانچسرا کا نوجوان ہو یا پورے سرن کوٹ کا نوجوان ہو, وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, وہ بیدار ہو گیا ہے, اس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے, اس کے اپنے علاقے کی فکر ہے, اور الحمدللہ اب وہ روایتی سلسلوں سے اٹھ کر جو ہے وہ ترقی چاہتا ہے. اور میں آپ کو بڑا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمارے بڑے باشعور لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, کہ ہماری اس حالت کی ذمہ دار ہماری سیاست رہی, ہماری بانٹنے والی سیاست رہی. ہمیں جو ہے وہ بڑی سازش کے تحت خطہ پیر پنجال میں بانٹا گیا, اور الیکشن کے وقت میں ایک نعرے پہ ہم ووٹ دیتے رہے. ہم نے کبھی بھی ووٹ کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ نہیں جوڑا, جوڑنے ہی نہیں دیا, ہمیں کبھی سوچنے ہی نہیں دیا اس طرف. ہم تو بس اسی الجھن میں الجھے رہے کہ ہماری برادری خطرے میں آ گئی الیکشن کے وقت میں, اور وہ 20 دن کے لیے خطرے میں آتی ہے, اور اس کے اگلے 5 سال کبھی بھی کوئی جو ہے کسی نے اپنے علاقے کی فکر نہیں کی, یہاں کے ڈیولپمنٹ کی فکر نہیں کی. جو گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز تھیں الگ الگ ڈپارٹمنٹس کی, ان کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا, ان کے کبھی پروجیکٹس نہیں بنائے. میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے 3.5 سال ڈی ڈی سی ممبر بننے کا موقع دیا. حالانکہ ڈی ڈی سی ممبر کے پاس کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہیں, آپ ایم ایل اے کے ساتھ, منسٹرز کے ساتھ, سرکاروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کام کرنے کی جذبہ تھا میرے اندر. میں چاہتا تھا کہ اس روایتی سلسلے کو ختم کر کے انصاف کا نظام قائم ہو, جہاں کوئی پہاڑی نہ ہو, کوئی گجر نہ ہو, کوئی کشمیری نہ ہو, کوئی ہندو نہ ہو, کوئی مسلمان نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے سب کی دیتا ہے, سب کو برابری کے ساتھ انصاف کیا جائے. تو 19 پنچایتوں کی جو ذمہ داری تھی الحمدللہ ہر پنچایت میں سب کو ایک نظر سے دیکھا, سب میں برابر ڈیولپمنٹ کی, اور 3.5 سال کے اندر میرے الحمدللہ 20 سے زیادہ پروجیکٹ سڑکوں کے چل رہے ہیں, جو ایک سڑک جو ہے 4 کروڑ سے 6 کروڑ سے 10 کروڑ تک کی ہیں, اور جس میں 11 کروڑ کے 2 بریجز بھی ہیں. اور سرن کوٹ میں الحمدللہ اتنا بڑا سپورٹ سٹیڈیم بنانے کا موقع ملا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے. سرن کوٹ میں ایک بہترین پارک بننے چاہ رہا ہے, جہاں آپ کبھی سرن کوٹ جائیں, جب وہ تیار ہو جائے گا تو آپ تفریح کے لیے وہاں جا سکتے ہیں. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مجھ سے کام لیے. میرا کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اگر 3.5 سال میں اتنے کام ایک ڈی ڈی سی ممبر کر سکتا ہے, جب کوئی سرکار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اگر کسی نے صحیح فکر کیا ہوتا اپنے علاقے کے لیے, تو آج کتنا کام ہو سکتا تھا. پچھلے 50 سالوں میں بہت کام ہو سکتا تھا, لیکن ہوا نہیں. لیکن ہم کو وہ نظریہ بدل کے ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا, ورنہ اگر آج بھی ہم اس روایتی سلسلے کو ختم نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر خطہ پیر پنجال کبھی بھی ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آگے جا سکتا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر سرن کوٹ ڈی ڈی سی کانسٹیچوئنسی میں 3.5 سال میں اتنے کم وقت میں بغیر اختیارات کے کام ہو سکتے ہیں, میں ذکر کر رہا تھا. میں نے الحمدللہ مجھے یاد ہے آج بھی, سرن کوٹ ہاسپٹل میں جب میں گیا ڈی ڈی سی ممبر بننے کے بعد, نہ وہاں پہ ڈاکٹرز تھے, نہ وہاں سرجریز ہوتی تھی, نہ وہاں گائنی ڈاکٹر تھی ہماری بہنوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے, نہ ہی وہاں مشینز تھی. تو میں نے الحمدللہ وہاں شروعات سرجنز لائے, گائنی ڈاکٹر لائی, سرجریز شروع کی, وہاں ڈیجیٹل ایکس رے مشین دی, میں نے 3 ایمبولینس الحمدللہ الگ الگ 2 PHCs میں اور سرن کوٹ ہاسپٹل میں دی. ٹیسٹ ایڈوانس ٹیسٹ کے لیے بایو کیمسٹری انالائزر مشینز وہاں پہ دی. آپریشن تھیٹر کے لیے ہائی ٹیک جو لائٹ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ دیا. یہ ساری چیزیں 3.5 سال کے وقت میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ کیا. تو
میں پھر اگر کام گننے شروع کروں گا تو وقت نہیں ہے، بہت لمبا وقت لگ جائے گا۔ میرا کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اگر 3.5 سال کے اندر یہ چھوٹی سی ذمہ داری میں اگر یہ کام ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں 50 سال سے جب سرکاریں تھیں، جب لوگ اقتدار میں تھے، کیوں نہیں کیے؟ ہمارے اسپتالوں کی حالت، ہماری سڑکوں کی، ہمارے اسکولوں کی حالت جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ روایتی سلسلے سے اٹھ کے ہمیں صرف ڈیولپمنٹ کو ووٹ دینا ہے۔ آج جو اسمبلی الیکشن ہو رہا ہے وہ اسمبلی الیکشن 2014 کے بعد بڑے لمبے وقت کے بعد ہو رہا ہے، مگر تب جب جموں کشمیر کے الیکشن ہوتے تھے وہ الیکشن سے یہ الیکشن اس لیے ہٹ کے ہے، الگ ہے، کیونکہ اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کا اقتدار ہوتا تھا جموں کشمیر پہ۔ ہمارا اسپیشل سٹیٹس تھا، ہمارا درجہ تھا، ہماری ریاست تھی، ہمارے فیصلے لینے کا ہمیں حق تھا جموں کشمیر کے لوگوں کا۔ مگر آج جب آپ الیکشن میں جا رہے ہو، بی جے پی نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا، ہمارا سٹیٹس چھین لیا۔ 5 اگست کو کیسے بول سکتے ہیں ہم 2019 کو، جب ہمارا دن دہاڑے جو ہے ہمارا ڈاکہ ڈال کے ہمارے سارے حقوق ہم سے چھین لیے گئے، ہمارا درجہ، ہماری ریاست ہم سے چھین لی، ہمارے نوجوان بچوں کی نوکریاں ہم سے چھین لی، باہر سے لوگوں کو لا کے بسانے کا کام شروع کر دیا، اور ہمارے سارے وسائل اٹھا کے جو ہے باہر کے ریاستوں میں بیچ دیے، ہماری زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ آج لاکھوں کنال زمین جو ہیں ان کے جو انتقال تھے وہ خارج کر دیے جموں کشمیر میں، غریب لوگوں سے زمین چھیننے کی بات ہو رہی ہے۔ آج ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کو اقتصادی طور پہ جو ہے وہ کمزور ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم اس بی جے پی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو اس ملک کو بانٹنا چاہتی ہے، اس ملک کے آئین کو بدل کر اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے، ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ بی جے پی RSS کا اصلی مقصد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو 10 روپے جیب میں لے کے اور اس کے جیب سے سارا پیسہ پھر بعد میں نکال لینا، یہ ایک مثال ہے جو ہے وہ بی جے پی کی۔ تو بی جے پی جس طرح کے حالات ملک میں پیدا کر دیے، جس طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اتر پردیش میں کیا حالات بی جے پی نے پیدا کیے، آسام میں کیا کیا، مدھیہ پردیش میں کیا کیا، ہماری مسجدوں پہ بلڈوزر چلا دیے، ہماری جو ہے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو لاتیں ماری گئی، نمازیں بین کر دی گئی، اذان بین کر دی گئی، آسام کی اسمبلی میں نماز بین کر دی گئی، ہماری بہنوں کو کرناٹکا میں حجاب اتار کر ذلیل کر دیا، مجبور کر دیا۔ تو اصلی مقصد بی جے پی کا کیا ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ آج جو وقف کا بل لائے ہیں اس میں ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہماری زیارتیں، سب کچھ جو ہے وہ قبضے میں کر لیا ہے بی جے پی نے۔ اور کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں وہی حالات اتر پردیش والے اور مدھیہ پردیش والے حالات بنے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لوگ الحمدللہ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ کبھی بھی بی جے پی کو اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، بی جے پی کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ تو آج یہ جموں کشمیر کا الیکشن 2 طاقتوں کے درمیان ہے، ایک طرف بی جے پی ہے، ایک طرف الائنس ہے۔ اور اگر الائنس نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے الائنس کو ووٹ جائے گا یا بی جے پی کو ووٹ جائے گا، اگر ان دونوں کو چھوڑ کے تیسرا ووٹ کہیں پہ بھی کوئی ڈالتا ہے تو وہ سیدھا بی جے پی کی مدد ہے۔ یہ عمر عبداللہ صاحب نے واضح کر دیا 2 دن پہلے کہہ کے کہ کوئی بھی اگر آزاد امیدوار کھڑا ہوا ہے وہ بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ ووٹ سیدھا بی جے پی کو جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے، بہت حربے چلیں گے، بہت پروپوگنڈے چلیں گے الیکشن میں، جو کئی دہائیوں سے یہاں پہ الیکشن کے ٹائم میں ہوتا ہے۔ کہیں گے خطرے میں ہے، پہاڑی خطرے میں ہے، گجر خطرے میں ہے، کوئی خطرے میں نہیں ہے، کرسیاں خطرے میں ہیں، نہ تو گجر خطرے میں نہ پہاڑی خطرے میں۔ کہیں گے ایس ٹی خطرے میں، چلی جائے گی، ایس ٹی کہیں نہیں جانے والی۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا بیٹا کھڑا، کسی کی کوئی ایس ٹی نہیں جانے والی ہے، لیکن آپ کو اس ریاست کو بچانے کے لیے، ماڑا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، سرن کوٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو اس بار متحد ہو کے سب کو فیصلہ لینا ہے۔ میں کیونکہ پھر مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے۔ بس آخر میں ایک گزارش کروں گا آپ سب سے کہ NC کانگریس کی سرکار آئے گی تو میں آپ کو جلدی بتا دوں کہ جو کانگریس نے گارنٹیز دی ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، جس طرح تلنگانہ، ہماچل پردیش، کرناٹکا میں ہم نے گارنٹیز دی تھی اور وہ گارنٹیز پوری ہوئی، ہم نے سرکار بنتے ہی وہ لاگو کی۔ یہاں پہ بھی سب سے پہلی گارنٹی، اگر سرکار انشاءاللہ، یہ تو واضح ہے، انشاءاللہ 8 تاریخ کو نیشنل کانگریس کی سرکار بنے گی۔ سرکار بنتے ہی میری ذمہ داری ہے، شاہ نواز کی ذمہ داری ہے کہ ماڑا کے لوگوں کو اس گارنٹیز کا ایک گھر میں فائدہ پہنچے۔ سب سے پہلے گارنٹی، سب سے نہیں، نعرہ مغرب کا وقت ہے، نعرے مت لگائیے گا پلیز۔ تو پہلی گارنٹی
ہر گھر میں جو ہماری سب سے بڑی خاتون ہیں، جو ہماری بڑی ماں ہیں، ان کی اکاؤنٹ میں سیدھا 3000 روپے پینشن مہینے کا جو ہے وہ سرکار کی طرف سے آئے گا۔ دوسری گارنٹی، ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں، جو آج پی جی پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں، ویکنسیز ہر ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہیں، سرکار نوکری نہیں دے رہی، بی جے پی نوکری نہیں دے رہی، 1 لاکھ نوجوانوں کی روزگار کے لیے سیدھا ایڈورٹائزمنٹ سرکار کرے گی، 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دے گی۔ تیسری اور دوسری، ایک میری مائیں بہنیں جو سیلف ہیلپ گروپ بنا کر کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی کڑھائی کا کام ہے، ٹیلرنگ کا ہے، کچھ بھی سیٹ اپ کرنا چاہتی ہیں بزنس، 5 لاکھ روپے کا لون بغیر سود کے، بغیر انٹرسٹ کے جو ہے سرکار دے گی۔ تیسری گارنٹی ہے، آج ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ بڑی بڑی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، کڈنی، ہارٹ، اس کے بعد کینسر عام ہو گیا ہے۔ ان بیماریوں میں لوگوں کے پاس جو ہے وسائل نہیں ہیں کہ لوگ علاج کرا سکیں، بہت بڑی پریشانی میں لوگ پھنستے ہیں۔ تو ہم نے وعدہ کیا ہے سرکار آتے ہی ہر شخص کا 25 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس ہو جائے گا سیدھا۔ آپ جب بھی کسی پریشانی میں بیمار ہوتے ہیں، اسپتال جائیں گے، سیدھا 25 لاکھ کا خرچہ سرکار آپ کا اٹھائے گی، آپ کا اس کو کرے گی۔ اس کے بعد ہر تحصیل میں ایمبولینس رہے گی جو موبائل کلینک کا کام کرے گی، آدھے گھنٹے کے اندر جہاں پہ بھی ہوگا وہ ایکوپمنٹ لے کے جو ہے وہاں پہنچے گی آدھے گھنٹے میں، اور وہاں جو ہے وہ امیجیٹلی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پہنچائے گی۔ اور اس کے بعد ہیلتھ میں ایک اور بڑا قدم کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنے گا۔ خاص طور پہ پونچھ میں ہمیں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ساری فیسلٹیز والا ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہو۔ انشاءاللہ سرکار بنتے ہی ہمیں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل جو ہے ڈسٹرکٹ پونچھ کو ملے گا۔ اور آخری ایک گارنٹی، کیونکہ ہمارے لوگ گاؤں دیہات میں غریب لوگ ہیں، راشن ملتا تھا، اور انہوں نے جب سے بی جے پی سرکار آئی انہوں نے وہ راشن والی سکیمز بند کر کے بالکل کم کر دیا۔ انشاءاللہ سرکار آتے ہی ہر گھر کے ممبر کو جو ہے 11 کلو چاول جو ہے ہر مہینے میں وہ انشاءاللہ ملیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ یہ وہ گارنٹیز ہیں جو انشاءاللہ میری ذمہ داری رہے گی سرکار بنتے ہی جو ہے وہ آپ سب کو ان سکیمز کا فائدہ ہو۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ لوکل مینیفیسٹو بھی جاری کیا ہے، جس کا وقت نہیں ہے مجھے ابھی بیان کرنے کا، جس میں الگ الگ جو ہے وہ ٹورزم سیکٹر کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے، ہیلتھ انفراسٹرکچر کو لے کے، الیکٹریسٹی اور پانی کی فیسلٹیز کو لے کے جو پروجیکٹس ٹیک اپ کرنے ہیں، جو آواز اٹھانی ہے، وہ مینیفیسٹو میں نے ریلیز کیا ہے، جس کو بھی بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ماڑا میں اتنی خوبصورت جگہ ہے، ٹورزم کے اندر بھی خاص طور پہ ڈہر، پچھلے دنوں میں گیا، کتنی خوبصورت جگہ ہے ڈہر۔ اگر کسی نے وہاں وی این کے ساتھ کام کیا ہوتا، آج سے کچھ سال پہلے وہاں سڑک گئی ہوتی، وہاں اتنا خوبصورت اسٹیڈیم بنتا کہ دنیا بھر سے لوگ آ کے وہاں پہ جو ہے کھیلتے، وہاں کتنے لوگوں کا بزنس کاروبار چلتا، کتنے اقتصادی حالات بہتر ہوتے، لیکن کسی نے نہیں سوچا۔ تو میرا انشاءاللہ مشن ہے کہ وہاں پہ بہترین گراؤنڈ بنے، جہاں لوگ جو ہے وہ دور دراز علاقے سے آئیں اور وہاں ٹورسٹ بن کے بھی آئیں، کھیلنے کے لیے بھی آئیں۔ انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پانچسرا میں جو ہے وہ گراؤنڈ چاہیے، وہاں انشاءاللہ کی جگہ دے کے وہاں سپورٹس گراؤنڈ بھی بنانا ہے، جس طرح سرون کوٹ اسٹیڈیم بنایا ہم نے۔ تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے، مگر میری آپ سے گزارش ہے خاص طور پہ اپنی ماؤں سے اور بزرگوں سے کہ اسی طرح جس طرح آپ نے دعائیں آج دی ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ مجھے نوازنا۔ منیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بہت جذباتی ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے اور باقی سب بزرگوں نے پچھلے دنوں بہت پیار دیا، بہت پریشر دوسری طرف سے ہونے کے باوجود یہ بالکل جو ہے میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور نوجوانوں کے جو جذبات ہیں وہ رہیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، 1 ہفتہ رہ گیا ہے، میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ آپ سب کو شاہ نواز بننا ہے، آپ سب کو جو ہے آپ سب کو انقلاب برپا کرنا ہے، اور آپ کو ہر گھر جا کے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کو اس بار ووٹ جو ہے وہ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس ریاست کو بچانے کے لیے دینا ہے۔ بہت لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، کسی قسم کے اس میں جانسے میں آپ کو پیغام دینا ہے لوگوں کو کہ نہیں آنا ہے۔ میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت لوں گا، اسی گزارش کے ساتھ ایک بار دوبارہ میں نے کیونکہ پچھلے 2 دن پہلے عمران پرتاپ گڑھی صاحب جو ہیں وہ دلی سے، آپ سب جانتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو، آپ سنتے ہیں ان کو، تو وہ آئے تھے 2 دن، بفلیاز میں بھی آئے تھے، خنیتر میں بھی خصوصی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپیل کر کے میرے لیے ووٹ مانگا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کو آپ ایم ایل اے بناؤ گے تو انہوں نے کہا کہ ایک آفر ہے کہ اگر ایم ایل اے کے ساتھ میں ایک ایم پی آپ کو فری ملوں گا، ایک ایم پی فری لے لو اور میں آپ کے مسئلے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اٹھاؤں گا۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ووٹ آپ شاہ نواز کو دو گے، کانگریس پارٹی کو دو گے، یہ ووٹ راہل گاندھی جی کو جانے والا ہے سیدھا، میاں الطاف صاحب کو جائے گا، عمر صاحب عبداللہ صاحب کو جائے گا، اور کہا مجھے عمران پرتاپ گڑھی کو جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا چاہتے ہوئے کہ جس بوتھ سے سب سے زیادہ ووٹ آپ دو گے اس بوتھ میں ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرنے اس بوتھ میں اس گاؤں میں آؤں گا۔ تو ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی محبت سے کیمپین کیا۔ اب پرسوں انشاءاللہ 18 تاریخ کو سچن پائلٹ جی جو ہندوستان کے بہت بڑے جو ہے لیڈر ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں، سچن پائلٹ جی انشاءاللہ 18 تاریخ کو پرسوں صبح 9:30 بجے عیدگاہ مرہوٹ میں آئیں گے۔ عیدگاہ ہڑی مرہوٹ جو ہے دندک سے بالکل سامنے ہے، 2 کلومیٹر ہے، تو وہاں پہ 9:30 بجے پرسوں وہ تشریف لائیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ جو حضرات آ سکتے ہیں، ممکن ہوا وہ ضرور اس دن تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری انشاءاللہ جلسہ سرن کوٹ میں ہوگا 22-23 کو۔ میری کوشش 25 سے پہلے انشاءاللہ سرن کوٹ میں ایک بڑا پروگرام کریں گے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے جو ہے وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن راہل گاندھی بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے، آپ سے ملنے، وہاں سے دلی سے آئے، تو اس میں بھی اگر ہوگا تو اس میں بھی میں آپ کو دعوت دوں گا۔ تو گزارش ہے آپ کو آنا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس محبت کے لیے، پیار کے لیے، ان دعاؤں کے لیے، اس آشیرواد کے لیے بہت بہت دل سے شکریہ۔